इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया है, जी प्रेसिडेंट के दस्तखत हो गए। 1 जून को अब ये दरखास्तें 1 जून से 15 जुलाई तक अब जमा हो सकेंगी। और सबसे बिल्कुल बड़ा मसला जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का है वो पासपोर्ट के बगैर कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवा सकता। उसके हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है और इस पे हम सर जोड़ के बैठे हुए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के नए एम्बेसडर भी तशरीफ ला चुके हैं। तो जो पहला फैसला बड़ा हम आज ऑलरेडी कर चुके हैं, वो ये है कि जितने लोग इमिग्रेशन जिन्होंने अप्लाई करनी है उनको बहरहाल एक शनाख्ती कागज़ ज़रूर दिया जाएगा, उनको एक पासपोर्ट ज़रूर दिया जाएगा। और ये आप एम्बेसडर जौहर सलीम साहब की तरफ से पाकिस्तानी बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक ईद का तोहफा समझें। मैं अनाउंस कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो भी फैसला करे, लेकिन यहाँ पे एम्बेसडर जौहर सलीम साहब ने ये फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा कि जितने बच्चे ईद के फौरन बाद जो आएंगे कॉन्सुलेट में या रोमा एम्बेसी में, उनको एक पेज का डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा जो कि इंग्लिश और इटालियन में होगा, जिसपे उनकी तस्वीर लगी होगी, उनके पासपोर्ट का, आईडी कार्ड का नंबर होगा और उसके नीचे लिखा जाएगा कि जी ये इस कागज़ को एक्सेप्ट करें और ये मतलब जो है ना, इसको इमिग्रेशन का जो स्टेटस है वो मतलब जो है ना, जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट कर दी जाए। तो ये फैसला बड़ा फैसला था, हमारे लिए मुश्किल फैसला था, लेकिन एम्बेसडर साहब ने आज सुबह ही इसके ऊपर फैसला किया और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मैं ये शेयर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा फैसला ये हो गया है कि कोई पाकिस्तानी बच्चा जो इमिग्रेशन में अप्लाई करेगा उसको फौरी तौर पे हम, चाहे उसका एमआरपी बनता है या नहीं बनता, वो एक अलग इशू है, वो उसमें देर हो सवेर हो, इंक्वायरी आए ना आए, लेकिन एम्बेसडर साहब ने एक बड़ा फैसला ये कर दिया है कि जो भी बच्चे इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्सुलेट भी और सफारतखाना भी, उनको ये 1 पेज डॉक्यूमेंट देगा और उसके ऊपर उसकी बुनियाद पे इंशाल्लाह हमें बड़ी तवक्को है कि इटालियन अथॉरिटीज बच्चों को उनके कागजात को एक्सेप्ट कर लेंगी। तो ये पहली खुशखबरी मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। इसका मतलब डॉक्टर साहब कि आपकी तरफ से ये ऐलान है कि कोई भी जो इमिग्रेशन बच्चा या बच्ची कोई भी या इस साल की इमिग्रेशन अप्लाई करे, कोई ऐसा बंदा नहीं रह जाएगा कि जिसके पासपोर्ट ना होने की वजह से कागजात ना जमा हो सके। इंशाल्लाह जरूर दिया जाएगा। सिर्फ एक कैटेगरी है जिनके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, बेफार्म भी नहीं है, उनको हम ये कह रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि अपना बेफार्म बनवा लें। मैं बेफार्म पे शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी ये चीज दे दूंगा, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा, उनको भी हम क्लियर कर देंगे। सफीर पाकिस्तान ने असूली तौर पे फैसला किया है, बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे बच्चियों को इस चीज से महरूम नहीं रख सकता। जिस तरह से बाकी मुल्कों के लोगों को इमिग्रेशन में आने की इजाजत है, इसी तरह से पाकिस्तानी बच्चे पासपोर्ट की वजह से नहीं रहेंगे। तो इंशाल्लाह इसके बारे में अभी भी मैं, जब आपसे ये इंटरव्यू खत्म होगा तो हम इसकी अभी तफसीलात तय हो रही हैं, लेकिन अम्बेसडर साहब ने मुझे ये इख्तियार दिया। मैंने कहा कि जी मैं जज्बा न्यूज़ के साथ अभी जा रहा हूँ एक इंटरव्यू करने, तो उन्होंने कहा जी आप अनाउंस कर दें। और उन्होंने मतलब साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरी चीज जो उन्होंने कही है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। ये तो मसला बड़ा था, ये हल हो गया। उसके साथ सफीर मोहतरम ने ये कहा है, जौहर सलीम साहब ने, कि उन्होंने कहा कि मैं, जब मेरी उनसे बात हो रही थी फोन पे, उन्होंने कहा मंजूर तुम ये अभी फोन रखोगे तो मैं वजीर खारजा साहब से, खारजा सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, सेक्रेटरी इंटीरियर से भी बात करूंगा, कि ताकि ये जो इंक्वायरी का काम जो है ये भी, वो कह रहे हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आज़म साहब को लिखा है, इमरान खान साहब को, कि ये इंक्वायरी का जो स्टेप है ये खत्म किया जाए आर्जी तौर पे। तो 90 दिन का या शायद पता नहीं कितने दिन का उन्होंने लिखा है, मैंने वो नहीं देखा क्या लिखा है, लेकिन कुछ उन्होंने ड्यूरेशन मांगी है। तो अगर ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अप्रूवल आ गई तो ये भी इंशाल्लाह हमारी तरफ से पाकिस्तानी बरादरी के लिए एक तोहफा होगा, अपने बच्चों बच्चियों के लिए। तो ये भी इंशाल्लाह सफीर मोहतरम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। वो एक अलग चीज़ है कि सफीर मोहतरम बताते नहीं है, लेकिन खामोशी से कर रहे होते हैं। तो आज भी उन्होंने मुझे ये यकीन दहानी, उन्होंने कहा कि करवाएं आप अपनी कम्युनिटी को कि ये जो इंक्वायरी वाला काम है इसके ऊपर भी वो दिन रात तगदो में लगे हुए हैं।
تو یہ بھی دوسری چیز جو ہے یہ سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا میں اس چیز کا انتظار نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ کمپلیٹ ہوں گے تو پاکستانی بچے بچیاں جو ہیں وہ امیگریشن اپلائی کر سکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو جو ہی عید کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ ہمیں تیار پائیں گے، اور ہم یہ جو بھی بچہ آئے گا ہمارے پاس ادھر ملان میں یا سفارت خانہ پاکستان روم میں، ان کو انشاءاللہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ دے دیا جائے گا. اس میں ظاہر ٹائم لگتا ہے، اس کو تیار کرنے میں اس پہ تصویر لگے گی اور اس کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں، سیکیورٹی رکھنی ہوتی ہے تاکہ اس کو مطلب فورجری وغیرہ نہ ہو جائے، فراڈ نہ ہو جائے، تو وہ بھی ہوگا. تو ہم کوشش کریں گے کہ چاہے فرض کریں 100 ہیں بچے یا 1000 ہیں یا 10,000 ہیں، ان کو سب کو یہ کاغذ جو ہے وہ مل سکے. اس کے لیے چاہے مجھے دن میں کام کرنا پڑے، رات میں کام کرنا پڑے، وہ میں کروں. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا جاؤں چوہے صاحب کہ ایک بڑا مسئلہ یہاں پہ بن رہا ہے پچھلے 3 دن سے. ہر روز 5 دفعہ 10 دفعہ پولیس آ رہی ہے جی کونسلیٹ میں، اور وہ چونکہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے، ماسک نہیں پہن رہے، تو کچھ کو تو میرا خیال جو میری خبر ہے آج کچھ لوگوں کو لے کے بھی گئے ہیں. تو مجھے نہیں پتا ابھی تک کیونکہ ہم لوگ کافی مصروف ہوتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پلیز آپ کے توسط سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں پاکستان کمیونٹی کے جو بڑے ہیں، جو مطلب ہمارے لیڈرز ہیں، میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو یہ سمجھائیں کہ جب یہ کونسلیٹ میں آئیں یا سفارت خانہ روم میں جائیں تو پلیز جو یہاں کے قوانین ہیں ان کی پابندی کریں. یہ نہ ہو کہ سفارت خانہ یا کونسلیٹ کے جو کونسلر سیکشنز ہیں یہ بند کر دیے جائیں. اگر یہ بند ہو گئے تو پھر یہ بہت بڑا ایک المیہ ہوگا کہ کیونکہ آلریڈی وارننگز ہمیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی آپ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھ رہے، اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہاں سے کرونا وائرس نہ پھیلنا شروع ہو جائے. یہ ہمیں کہنا شروع ہو گئے ہیں وہ. لیکن آپ یقین کریں کہ میں اپنے طور پہ تو کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے تعاون چاہیے اپنے بچے بچیوں کا کہ وہ جب بھی آئیں وہ فاصلہ رکھیں، ماسک پہن کے کھڑے ہوں، شور نہ کریں، تاکہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ پولیس کو بار بار فون نہ کریں. تو یہ میری ایک گزارش ہوگی کہ ہم تمام لوگوں کا کام کریں گے، بالکل تسلی سے کریں گے، اور کوئی فرد بچے گا نہیں، اور سب لوگوں کے کاغذات پورے ہوں گے. لیکن تسلی سے آرام سے آ کے اپنی باری کا انتظار کریں. آپ نے تو دیکھا ہے چوہے صاحب وہاں پہ جو یونان میں نے جو امیگریشن کروائی تھی، ایک وقت میں 5,000 سے 7,000 8,000 تک لوگ بھی کھڑے ہونے شروع ہو گئے تھے کونسلیٹ کے امبیسی کے آگے کولوناکی میں. تو ہم نے یہ کیا تھا کہ اتوار کو بھی کھولا تھا، ہفتے کو بھی کھولا تھا، اور کوئی بندہ جو ہے اپنے کاغذ لیے بغیر جاتا نہیں تھا. تو لوگوں کو بتائیں کہ یہ کام سب کا ہو جائے گا، لیکن اپنی باری کا انتظار کریں گے، صبر سے آئیں گے تو پھر یہ کام ہوں گے. جی بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب آپ نے باتیں کی. مجھے بھی اندازہ ہے ایمبیسیڈر صاحب جو جورج سلیم صاحب ہیں وہ باتیں کم عمل زیادہ کرتے ہیں، جی وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کا بھی مجھے اندازہ ہے کہ جب یونان میں امیگریشن کھلی تھی تو آپ نے ہر ایک شخص کو پاسپورٹ دیا تھا. جی بڑی اچھی باتیں کی. یہ جو کرونا وائرس کا بحران ہے، اب کمیونٹی کو بھی تعاون کرنا پڑے گا کہ جی جو رول ہے ان کو فالو کرنا پڑے گا. ماسک اینڈ سینیٹائزر استعمال کرنا پڑیں گے، کیونکہ ایک وہ جو تھیوری پھیلی ہوئی ہے نا کہ کرونا وائرس کوئی نہیں، خدا ان لوگوں کو ہدایت دے جو اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں. ہم نے تو برکف احتیاط کرنی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم احتیاط کریں. جو گورنمنٹ کے رول اینڈ ریگولیشن ہے اٹالین گورنمنٹ کے، ان پر عمل درآمد کیا جائے. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ نے بہت شکریہ. ادھر جو میرے سامنے کمنٹس آ رہے ہیں، لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اس وقت جو آپ نے اعلان کیا ہے نا کہ سب کو جو ہے ڈاکومنٹ ملے گا، ڈاکومنٹ سب کو ملے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ ہے کہ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ جو انکوائری جو پاکستان میں جن لوگوں نے انکوائری بھیجی ہوئی ہے یا انکوائری نہیں آ رہی یا انکوائری تو نہیں جائے گی؟ نہیں، اس کی کوئی انکوائری نہیں جائے گی. میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہم دے رہے ہیں یہ بلا تخصیص دے رہے ہیں، اور اس میں صرف ہم سسٹم کے اندر چیک کریں گے. فرض کریں کہ جیسے اعجاز پیارا صاحب ہیں، آپ ہیں، تو ہم سسٹم میں چیک کریں گے کہ اعجاز پیارا صاحب کا پاسپورٹ ہے، شکل وہی ہے، فنگر پرنٹس میچ ہوتے ہیں وغیرہ. یہ وہ میرے امبیسڈر صاحب جو ہیں، امبیسڈر جارج سلیم نے کہا ہے کہ میں پاکستان سے نہیں پوچھوں گا، اٹلی سے نہیں پوچھوں گا کسی سے، یہ میں اپنے بچوں کو عید کا تحفہ دے رہا ہوں
انہوں نے کہا کہ یہ میں نے بالکل دے دیا ہے, اور عید کے فوراً بعد انہوں نے آرڈر کر دیے ہیں کہ روم اور ملان یہ اپنا 1 پیج پاسپورٹ دینا شروع کر دیں. انہوں نے کہا جی اس پہ کسی قسم کی کوئی تفریق نہ کی جائے, کسی قسم کا کوئی امتیاز نہ برتا جائے, جو قونصلیٹ پہنچ جائے, جو سفارتخانے میں پہنچ جائے اور وہ تصدیق ہوگی کہ وہ پاکستانی ہے, اس کو دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ کمپلینٹس آ رہی ہیں روم امبیسی کے حوالے سے, بہت زیادہ فون نہیں اٹھاتے, 6 سے انکوائری گئی ہوئی ہے, تو اب امبیسیڈر جورج سلیم صاحب سے آ گئے, آپ ان سے بات کریں کہ یہ کمپلینٹ جو ہے روم کے حوالے سے یہ ختم ہونی چاہیے. ہاں یہ اس میں مسئلے ہیں, میں آپ کو بتاؤں یہاں کے لیے بھی, ملان کے لیے بھی مسائل ہیں. 4 لائنز میں نے ابھی یہاں پہ اسٹیبلش کی ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ روم میں بھی ملٹیپل لائنز جو ہیں وہ دی جائیں, تاکہ جس کے پاس کوئی پہنچنا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے, اس کو مسئلہ نہ ہو. تھوڑا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے جو سفارتخانہ ہوتا ہے وہ ہمارے بچیوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. مثلا اس میں پاکستان اور اٹلی کے درمیان جو تعلقات ہیں, بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو سیاسی ہوتی ہیں, تعلیمی میدان میں ہوتی ہیں, اور مالی معاملات ہوتے ہیں, اور تجارت کے معاملات ہوتے ہیں, پھر اس کے علاوہ دفاعی معاملات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ 3-4 اقوام متحدہ کے ادارے ہیں. تو میرے جو وہاں پہ امبیسڈر صاحب ہیں اور باقی جو افسران ہیں, وہ بیچارے صبح سے رات تک بھاگتے ہیں اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ میں کوئی بہانہ نہیں بنا رہا, وہ ان کی کچھ مصروفیات بھی زیادہ ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ میرا خیال ہے وہاں پہ ان کو سسٹم کو ہم ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ندیم ریاض صاحب کا تبادلہ ہو گیا, ورنہ وہ ہم ادھر کا بھی سوچ رہے تھے کہ جس طرح یہاں ملان میں 4 لائنیں لگائی ہیں, اور اب یہ 4 سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ 8 پہ میں لے جاؤں اس کو, تو انشاءاللہ تو یہ کوشش کریں گے. بات یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم ہے کہ جو ہے کمیونٹی بہت بڑی ہے اور سب کے ٹیلی فون سننا ناممکن ہے. میں نے پہلے بھی اپنے پاکستانی بچیوں کو یہ مشورہ دیا تھا, جیسے ابھی بھی آج دن میں نے 3 دفعہ یا 4 دفعہ ای میل چیک کی ہے, میرے پاس پرنٹ ہو کے آ جاتی ہے. کسی بچی کا مسئلہ ہو, وہ میری نظر میں آ جاتا ہے کہ اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, نولا استہ چاہیے, پاسپورٹ چاہیے, ویریفیکیشن نہیں ہو رہی, شادی کا وہ کاغذ چاہیے, یا کیا چیز ہے, ڈرائیونگ لائسنس ہے, کیا ہے, وہ ہر چیز میری نظر سے گزرتی ہے. یہ میں نے ساؤتھ افریقہ سے شروع کیا تھا, وہاں پہ بھی یہ شکایت تھی. ہم نے سب کو کہا کہ آپ ای میل کریں, چاہے آپ اردو میں کر دیں, چاہے آپ پنجابی میں کر دیں, چاہے آپ اٹالین میں کر دیں. اس چیز کی اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے, جو چیز پھر ای میل پہ الیکٹرانکلی ٹرانسفر ہو گئی ہے, وہ پھر کونسلیٹ جو ہے, کوئی بندہ یہاں پہ میرا سٹاف ہو پھر اس کو چھپا نہیں سکتا. کسی کی کوئی شکایت ہے, کوئی چیز ہے, وہ مجھے آپ دیں. اسی طرح سے آپ کو یہ ضرورت ہے کہ ویب سائٹ جو ہے اس کو پڑھیں. ویب سائٹ پہ اردو میں, انگلش میں ہر چیز دی ہوئی ہے. آپ کو زیادہ تر کام آپ کے فون کرنے کے بغیر ہی ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی زیادہ مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتائیں. جب بھی آپ ای میل کریں اپنا ٹیلی فون نمبر ضرور دیں. بہت سے لوگ ہیں جو اپنا ٹیلی فون نمبر نہیں دیتے, پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اپنا ٹیلی فون نمبر ساتھ دیں. پھر میں باقاعدہ کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر جواب دیں. وہ پھر جواب دیتے ہیں اپلیکینٹ کو, اور پھر مجھے بتاتے ہیں کہ جی یہ میری بات یہ ہوئی ہے اس کے ساتھ. تو یہ اس طرح سے کر کے تھوڑا سا ہے, تھوڑی مشکلات ہیں. امیگریشن کے دوران اور زیادہ مسائل ہوں گے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ کریں گے. اور یہ انکوائری والا پوائنٹ میں نے نوٹ کر لیا ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ روم سے زیادہ دیر ہو رہی ہے. میں امبیسڈر صاحب کو اگلی میٹنگ میں ضرور گزارش کروں گا کہ وہاں پہ دیکھیں اس معاملے کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک شناختی کارڈ کا اور بے فارم کا کہا, ابھی تو پاکستان میں نادرا کے دفاتر بند ہے, تو اگر یہ لوگ آن لائن شناختی کارڈ اپلائی کریں گے یا بے فارم, تو وہ تو بر وقت نہیں آ سکیں گے, تو ان کا کیا؟ دیکھیے یہ اب جو سب مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک مجبوری ہے. میری اس مجبوری کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا ایک نیشنل سیکیورٹی کنسرن ہے کہ کیا کوئی غیر پاکستانی پاکستان کا پاسپورٹ نہ لے جائے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے کچھ دشمن ہیں, پاکستان کے کچھ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ جب تک کہ کسی کی پاکستانی شناخت کنفرم نہ ہو جائے اس کو پاسپورٹ نہیں دیا جا سکتا, یا یہ کاغذ بھی جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ 1000 لوگوں کا یہ ہم نے کام کرنا ہے, میں مثال کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں,
تو ان 1000 میں سے 990 یا 995 لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کچھ صرف 5 سے 10 لوگوں کا مسئلہ ہوگا. تو پھر وہ آپ ان کو دیکھیں، جس نے اب آپ اگر شناختی کارڈ بھی نہیں دیا یا بے فارم بھی نہیں بنایا، تو وہ پھر اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ پھر یہ کہے کہ جی آپ مجھے آپ دے دیں، کیونکہ اس میں پھر اس کی آڑ میں پاکستان کا دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو میں اس لیے اس کی معذرت چاہوں گا. اپنے جو بچے جو 5 یا 10 ایسے ہیں ان کو میں یہ مشورہ ابھی بھی دوں گا کہ آن لائن فوری طور پہ ٹرائی کریں، بن سکتا ہے. اور نادرا کے دفتر میری اطلاع کے مطابق کھل گئے ہیں، کچھ علاقوں میں کھل گئے ہیں، ساری جگہوں پہ نہیں کھلے، لیکن یہ ہے کوشش کریں ہیڈ آفس میں جائیں، کہیں پہ جائیں. پاکستان میں لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہم، تو ان کے ماں باپ کو چاہیے، ان کے بھائی بہن کو چاہیے، فیملی کو چاہیے کہ وہ محنت کریں، ذرا بھاگیں. اور ابھی جیسے آپ نے اناؤنس کیا ہے اپنی اس میں کہ 15 جولائی تک ٹائم ہے، بہت زیادہ ٹائم ہے ہمارے پاس. اور یہ شناختی کارڈ جو ہے یا بے فارم جو ہے 5 سے 10 دن میں بنوا کے منگوا سکتے ہیں. تو ابھی موقع آ گیا ہے، فوری طور پہ اس چیز کے اوپر محنت کریں، بھاگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ شناختی کارڈ بھی جس کے پاس ہے، ہم نے اتنا بندوبست کیا ہے کہ نادرا کے محکمے کو ہم نے یہ کہا کہ جب ہم آپ سے مانگیں کہ جی یہ شناختی کارڈ آپ کا ہے تو آپ ہمیں تصدیق کریں گے، تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے تصدیق کر کے نادرا کا محکمہ دے گا کہ جی ہاں جی یہ آپ اس کو یہ پاسپورٹ ایشو کر سکتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ یہ ہمارا آپ سے پیار ہے، اس وجہ سے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں. ورنہ آپ نے بھی سفارت خانے دیکھے ہیں، افسر دیکھے ہیں، امبیسڈر صاحب پہلے دن سے آ کے انہوں نے کہا کہ شناختی کارڈ بھی ہو تو اس کے اوپر آپ کریں گے. نادرا کے ساتھ انہوں نے یہ ارینجمنٹ بنائی ہے کہ یار آپ ہمیں مطلب جو ہے فارمل سسٹم کے اندر نہیں، آپ صرف اٹلی کے لیے امیگریشن کے دنوں میں وہ ویریسس سسٹم جو ہے وہ کھول کے آپ ہمیں تصدیق کر دیں. تو یہ آپ کے ساتھ امبیسڈر صاحب کا میرا پیار ہے. ہم اپنے بچیوں کو ان کو یہ ایک اپنی طرف سے تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ کسی کا کوئی مسئلہ نہ رہے، تاکہ یہ خود بھی فائدہ اٹھائیں، اس سے ان کے خاندانوں کو فائدہ ہو، اور آخر میں ظاہر ہے یہ فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا. تو انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ اور ان کی مدد کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں تو پچھلے دنوں ایک پروگرام میں نے پورے کانفیڈنس سے کہہ دیا تھا، کیونکہ میں امبیسڈر صاحب کے مزاج کو سمجھتا ہوں، وہ بات نہیں کرتے، وہ عمل کرتے ہیں. جی. اور آپ کا بھی مجھے پتا ہے کہ ایکسپیرینس ہے یونان کی امیگریشن کا، وہاں سے جی. میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کے اندر میں ایک جو آپ کے اندر ایک جذبہ ہے انسانیت کا، وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے. اور آپ کا دل کرتا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ سیٹل ہو جائیں، ان کو ڈاکومنٹس مل جائیں. اس امیگریشن میں ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو ڈاکومنٹس مل جائیں گے، وہ سیٹل ہو جائیں گے. مجھے پتا چلا ہے 10-12 سال سے لوگ یہاں سے پاکستان نہیں گئے، تو وہ یقین واقعی نہیں گئے 10-12 سال سے، تو وہ بڑے پریشان ہیں. تو آپ کے اب حالات بدل چکے ہیں، سیکورٹی کنسرن بھی آپ کے بہت زیادہ ہیں. لیکن مجھے ایک جملہ بار بار یاد آ رہا ہے، ظفر ہلالی صاحب نے ایک دفعہ 2001 میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ قانون کو توڑ دوں گا، مروڑ دوں گا، پاسپورٹ سب کو ملے گا، سب کو ملے گا. یہ 2005 میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ ہمارے امبیسڈر راشد سلیم خان تھے، آپ ملے ہوئے ان سے؟ ہاں میں ملا ہوں ان سے. ٹھیک ہے نا جی. وہ مطلب پٹھان تھے لیکن بڑا پیار کرتے تھے ہمارے پاکستانی پنجابیوں سے بھی. تو انہوں نے آفتاب شیرپا جو وزیر داخلہ تھے ان سے اس وقت اجازت لی تھی کہ پرانا شناختی کارڈ جو آپ کو پتا وہ بڑا چوڑا سا جو ہوتا تھا، پھٹا سا، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے لوگوں کو پاسپورٹ بنا دیے تھے. اس وقت کی اور اس وقت کی صورتحال میں جو سب ذرا فرق ہے، سیکورٹی کنسرن ہے بہت زیادہ. کچھ بات ہم آپ سے نہیں کر سکتے، تو لیکن یہ کہ ہمیں جو دشمن کا خطرہ ہے، ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں، اور یہ تھوڑے لوگ ہیں، یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 99.9% تو کلیئر ہو گیا ہوا ہے. وہ ہمارے لوگ کلیئر ہو گئے ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس پاسپورٹ ہے، کسی کے پاس شناختی کارڈ ہے، کسی کے پاس دونوں چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر یہ کاغذ بنانے میں ہمیں مشکل نہیں ہوگی. تو اگر کسی کے پاس پاسپورٹ کی فوٹو کاپی بھی ہے وہ لے آؤ یار، کم از کم وہ تو لے آؤ، تاکہ میں اس کے سسٹم کے اندر سے دیکھوں، بندہ سامنے کھڑا ہے، شکل میچ کر لوں گا، فنگر پرنٹس میچ کر لوں گا، کوئی تو لاؤ چیز تاکہ میں اس کے لیے مطلب تاکہ میں اپنے بندے کو، ٹیکنیکل بندے کو یہ کہہ سکوں یار تیری مہربانی ہے، کوئی نہیں خیر ہے کر دے، کوئی نہیں. وہ ہلالی صاحب والا کام ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر کمٹمنٹ نہیں ہے میری. کوشش کریں کہ یہ چیز جو ہے نا اس طرح سے کہ تھوڑا بہت کوئی
کوئی ثبوت لائیں, کوئی چیز لائیں کہ جی آپ پاکستانی ہیں, کچھ تو لے کے آئیں تاکہ اس سے پھر آگے بات چلے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک وجاہت افریدی صاحب کہہ رہے ہیں میں 9 سال ہو گئے پاکستان نہیں گیا پاسپورٹ کی انکوائری کی وجہ سے. وجاہت یہ افریدی صاحب یقیناً کوئی مسئلہ ہوگا یہ افریدی صاحب کا, مجھے بڑی ہمدردی ہے اپنے پٹھان بہن بھائیوں سے, لیکن یہ ہے کہ افریدی صاحب کی کوئی ٹیکنیکل ریزن ہوگی, اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. اگر تو یہ ملان کا کیس ہے تو انہیں چاہیے کہ مجھے کم از کم ایک ای میل بھیج دیں تاکہ میں پھر جو وہاں پہ کے پی میں آئی جی ہیں ان سے میں بات کر سکوں اور متعلقہ سیکیورٹی اداروں سے کہ کیوں اس بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پرانا پاسپورٹ ہے تو اس کے بیسس پہ یہ میں ان کو نیا ڈاکومنٹ دے دوں گا. یہ اپنے آپ کو لیگلائز کروائیں اور لیگلائز کروا کے پھر ان کے مطلب جو ہے پراپر پاسپورٹ ہم ایشو کریں گے اور پھر یہ پاکستان جا سکیں گے. اور جس طرح سے افریدی صاحب کا مسئلہ ہے, یقیناً لوگ 5 سال سے 10 سال سے 12 سال سے بیٹھے ہیں اور یہ موقع آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے, پاکستان کی ریاست, پاکستان کے تمام ادارے, ہم انشاءاللہ اپنے ان بچوں کے, ان بہن بھائیوں کے مسائل کا حل نکالیں گے. یہ چند گجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کب سے پاسپورٹ بننے شروع ہو رہے ہیں. میں نے تو کہا آپ عید کے فوراً بعد, عید کے فوراً بعد عید کی چھٹیاں جو ہی ختم ہوں گی. یہ اس میں اعجاز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ ابھی تک بھی مطلب جو ہے یہ وہاں پہ روم میں اس کو فائنل کیا جا رہا ہے ایز وی اسپیک. جیسے ہماری یہ بات ہو رہی ہے تو ابھی اس کو فائنل کر رہے ہیں. یہ وہاں پہ جو سفارت خانہ نے فائنل کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. تو یہ جیسے فائنل ہو جائے گا ڈاکومنٹ یہ میرے پاس آئے گا اور پھر میں ابھی اپنے لوگوں کو میں نے میٹنگ میں بلا لیا ہے کہ جی ابھی یہ میں انٹرویو کروں گا تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر باقاعدہ ہم بیٹھ کے لائحہ عمل طے کریں گے. لوگوں کی ڈیوٹیاں لگیں گی کہ جی عید کے بعد کس نے کیا کرنا ہے, کیونکہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جب آئیں گے تو پھر ان کے لیے ہم تاکہ تیار ہوں. تو انشاءاللہ یہ جو ہے سب کو ملے گا اور اس میں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا. میں ایک بات, ٹائم بڑا کم ہے, شارٹ بات کرنے لگا ہوں آپ سے. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو میرے علم اور نالج میں ہے کہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ بندے کو انٹرویو کر کے اپنی اسیسمنٹ کے مطابق بھی اس کو پاسپورٹ ایشو کر سکتے ہیں. ان کے پاس یہ ایک اختیار ہوتا ہے, یہ مجھے ڈپلومیٹس نے بتایا ہوا ہے. تو پلیز کوئی رستہ نکالنا. میں آپ سے سوال کا اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں پہلی دفعہ یونان میں ادھر گیا نا نیا تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ ایسپرو پیرگو ایک جگہ ہے وہاں پہ ایتھنز کے مضافات میں ہی ہے. تو پہلا وہاں پہ کانسولر کیمپ لگایا تو مجھے مطلب میرے سٹاف نے یہ کہا, میں بالکل نیا گیا تھا, یقین کریں چند دن ہوئے تھے. اس نے کہا جی کہ یہ شناختی کارڈ ہے اس لڑکے کے پاس, اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. میں نے کہا اور تمہیں کیا چاہیے اس کے پاس؟ کہتا جی یہ چاہیے تو وہ چاہیے تو. میں نے کہا میں اس کے شناختی کارڈ, اردو شناختی کارڈ تھا, میں نے کہا اس اردو شناختی کارڈ کے اوپر اس کو پاسپورٹ دے رہا ہوں 1 سال کا, ابھی دے رہا ہوں, ابھی بناؤ اور اس کو دو. ٹھیک ہے جی. تو just hold on, I'm in an interview. Yeah, you can put it. Sorry. تو میں نے کہا جی میں اس کو 1 سال کا پاسپورٹ دے رہا ہوں. اب میں نے کہا جی کہ یہ میری ثوابدیدی اختیارات ہے, میں نے استعمال کر لی ہیں. تو اس وقت جو ہے ثوابدیدی اختیارات, آپ کی بالکل بات درست ہے کہ اس وقت جب مینول پاسپورٹ ہوتا تھا تو ثوابدیدی اختیارات ڈپلومیٹس کے پاس ہوتے تھے. لیکن یہ جب سے ایم آر پی آیا ہے تو یہ مسائل ہو گئے. لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ کوئی راستہ نکلے. یہ اس میں اعجاز زیادہ لوگ نہیں ہیں اور یہ ہم زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر. زیادہ 99.9% لوگ اس میرٹ پہ اتر رہے ہیں اس کاغذ کو لینے پہ. تو 0.01 کی بات نہ کریں, باقی 99.9 کی بات رکھیں. نہیں ڈاکٹر ناظرین, میں ایک بات میں کہہ دوں آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب نے تو کئی چیزیں آن دی ریکارڈ نہیں کہنی, مجھے پتا ہے, لیکن میں آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امبیسڈر جوہر سلیم صاحب کی موجودگی میں
डॉक्टर मंजूर अहमद चोई साहब की मौजूदगी में आप लोगों की मैक्सिमम मदद होगी, मैक्सिमम जो जी उनके। इसका इंशाल्लाह हल निकालेंगे। इसके ऊपर भी मैं ये जो आपने बताया हुआ ना, हाँ इसके जी। हल की तरफ हम जाएंगे। मैं चूंकि मेरी बात हुई नहीं है एम्बेसडर साहब से इस मसले पे, तो मैं ऐसे मतलब जिसे कह लें कि गैर तस्दीक शुदा बात नहीं कर सकता। तो मैं उनसे बात करूंगा कि इसका कोई हल निकालेंगे, और इस पे अभी हम मीटिंग जो मेरी यहाँ पे होने वाली है, इसमें भी हम साथ जोड़ के इसका कोई हल ढूंढते हैं कि क्या किया जाए। मुतलका एसपी या डीआईजी को मैं फोन करके अगर उसकी तस्दीक हो जाए कि जी ये बच्चा पाकिस्तानी है, तो फिर उसको दे दिया जाए। इसका देख लेते हैं, इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब हम आपको गाय बगाए इनवाइट करते रहेंगे ताकि कम्युनिटी को मुसलसल गाइड किया जाए, मुसलसल जी इनकी बिल्कुल। रहनुमाई की जाए, ताकि इन तक प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, ताकि मिस गाइड जो है ये ना हो। तो हम और आप एक आध इंटरव्यू एम्बेसडर जौहर सलीम साहब का भी करें आप। वो आगे हैं, कुछ थोड़ा सा सेटल डाउन हो रहे थे, अब वो काफी बेहतर है सूरत। तो मैं उन्हें गुजारिश करूंगा एक आध इंटरव्यू उनका भी करें, ताकि लोगों को पता चले, आम बच्चे बच्चियां हमारे जो हैं उनको पता चले कि ये हमारे एम्बेसडर साहब हैं, ताकि वो खुद भी जो है लोगों से बात कर सके। जी इंशाल्लाह ताला आपके कोऑपरेशन के साथ उनका भी इंटरव्यू करते हैं, ताकि जो कम्युनिकेशन गैप है कम्युनिटी और सफारतखाना के दरमियान वो खत्म हो। और ये एक वक्त है कि जब ज्यादा से ज्यादा गाइड किया जाए। जिस तरह आपने बताया बहुत बड़ा इशू है कि अगर आकर वो कौंसलेट में कानून तोड़ते हैं तो कल को पुलिस कहती है कि कौंसलेट बंद, इनकी वजह से कोरोना वायरस फैल सकता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हाँ जी, मसले इसका बने। इसका मतलब है कि इनको बहुत ज्यादा कम्युनिटी को गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लीडर्स और जो साफी बरादरी है ना जी, इनको अपना रोल प्ले करना है। तो साहब मैं तो आपको कहूंगा कि जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं, मेरा पैगाम ये आप जरूर दें लोगों को, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे लोग बहुत लाइटली लेते हैं। जो आपने सही कहा कि कुछ तो इसकी हकीकत से इनकारी है कि जी ये कोरोना वायरस भी कोई चीज है। बात ये नहीं है आप इनकारी हैं या नहीं है, आपको यहाँ का इटली का कानून फॉलो करना है। और मेरा ख्याल है कि आपको तो पाकिस्तान का भी कानून फॉलो करना चाहिए। लेकिन चले, अब आप इस वक्त इटली में हैं, लेकिन आपको यहाँ का अगर कानून फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको हक हासिल नहीं है। अगर फिर ये आपको जुर्माना करें या अरेस्ट कर लें या ये कॉन्सुलेट का कॉन्सुलर सेक्शन बंद कर दें, तो फिर बाद में जो है अफसोस करने की बजाय अभी पहले जरूरी है कि आप इनके कानून की पाबंदी करें। जी डॉक्टर साहब एक सवाल कर रहे हैं तलत महमूद साहब, वो कह रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरे पास पुलिस रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि वो कहता है कि आजकल पुलिस रिपोर्ट लेना बहुत मुश्किल है, ये पुलिस स्टेशन वगैरह बंद होने की वजह से। इनके पास शनाख्ती कार्ड है अगर, फिर तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर इनके पास पासपोर्ट की कॉपी है तो उसके साथ भी आए, हम कोशिश करेंगे कि इनका कोई ना कोई हल निकालें। बिल्कुल सही है। तो आखिर में मैं आपसे वो सवाल जो पीआईए के मुतलका करूंगा कि ये जो परवाज है या शेड्यूल परवाजें कब तक चलने का इम्कान है? देखिए अभी तो ये फ्लाइट आ रही है जो हफ्ते वाले दिन आ रही है। अभी इसके लिए हम साथ धड़की बाजी लगाई हुई है कि हम मुसाफिरों को भेज सकें यहाँ से। अभी तक की मेरी जो इतला है कि उसकी जो है ना कोशिश जारी हैं, और ये इंशाल्लाह कोई ना कोई हम खुशखबरी इस मौजू पे भी आपको देंगे। अभी तक जो है तकरीबन 12 या 13 मैयतें भी तैयार हैं और उनका प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इर्द गिर्द के मुल्कों से भी कोशिश कर रहे हैं कि जो मुसाफिर अगर वहाँ से नहीं जा पा रहे तो यहाँ से जा सकें। इसी तरह से ऑस्ट्रिया से एक हमारे पाकिस्तानी की मैयत यहाँ कल पहुँच रही है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। वो हमने देखे बॉर्डर क्रॉसिंग बड़ी मुश्किल है, आपको पता है कि बॉर्डर्स आजकल बंद हैं और उसमें से मूवमेंट नहीं हो रही। तो हम लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना कर सकते हैं हम करें। देखिए ये जो रेगुलर फ्लाइट्स हैं इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के तो मामला खराब हो रहे हैं, वहाँ पे तकरीबन इन्फेक्शन 45,000 से ऊपर चले गए हैं और बढ़ रहे हैं। तो लेकिन यह है कि यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ के जब एयरपोर्ट्स खुलेंगे तो फिर उसके बाद रेगुलर फ्लाइट्स की बात हो सकेगी। तो आने वाले चंद दिन बड़े अहम हैं और इन दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इटालियन अथॉरिटीज के साथ बात करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को जो है सफरी सहूलियात दें। तो इसमें पीआईए की फ़्लाइट्स की हम कोशिश करेंगे कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, बाकी तो दोहा या दुबई के रास्ते हैं या सऊदी अरब के रास्ते हैं या ओमान के रास्ते हैं। तो वो कई लोग प्रेफर करते हैं कि वो सीधा सियालकोट से या इस्लामाबाद से या लाहौर से बैठ के पहुंच जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हमारे जहन में है ये आने वाले चंद दिन बड़े क्रिटिकल हैं इस सिलसिले में कि पाकिस्तान में अगर कोरोना वायरस पे ज़रा काबू पाया जा सके
تو پھر انشاءاللہ کوشش یہ ہماری ہوگی کہ جیسے ہی یہاں پہ ایئرپورٹ کھلے تو جو فلائٹس ہیں ہفتے کی 2 وہ بحال کی جا سکے. انشاءاللہ پورا زور لگائیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ عید کے بعد وہ جو ایک پیپر ہے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، جس پہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہوگا، جس پہ آپ کی تصویر لگی ہوگی. اس کی وجہ سے اس کے بیاہ پہ آپ اپنے امیگریشن کے کاغذات جمع کروا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پاسپورٹ کی پرانی کاپی ہو، آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے. تو جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوگا ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی رستہ نکالنے کی ہم کوشش کریں گے. انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ کچھ لوگ باتیں میں آپ کو اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ وہ آن دی ریکارڈ نہیں کہہ سکتے، لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں ناظرین، کہ ڈاکٹر منظور احمد چوئی صاحب کے موجودگی میں اور جوہر سلیم صاحب جو امبیسڈر ہیں ان کی موجودگی میں کوئی بندہ ایسا نہیں رہے گا کہ جس کے ڈاکومنٹس پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے جمع نہ ہو سکے. میں یہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ مطمئن رہیں، آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. 2012 میں بھی جب امیگریشن کھلی تھی تو اس پیپر کی بنیاد پہ لوگوں کے ڈاکومنٹس جمع ہوئے تھے اور لوگوں نے امیگریشن لی تھی. اس لیے پریشان ہونے کی، پاسپورٹ کے حوالے سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انکوائری کا عمل انہوں نے کہا کہ ہم نے لکھ دیا ہے، وہ کچھ عرصہ کے لیے سسپینڈ ہو جائے گا. جن کے پاس شناختی کارڈ ہے یا پاسپورٹ کی پرانی کاپی ہے ان کو وہ برقع مل جائے گا، پاسپورٹ مل جائے گا، ان کے ڈاکومنٹس انشاءاللہ تعالی جمع ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو آخر میں بہت شکریہ اعجاز کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میرا اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ پیار کا رشتہ ہے، باہمی احترام کا رشتہ ہے، اور ہم اسی طرح کوشش کریں گے کہ آگے بھی پاکستانی اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ سے آگے بھی رابطہ اس سلسلے میں رہے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، میں پھر آخر میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا عام میسیج یہ دیا ہے کہ جو لوگ میلان کونسلیٹ یا پاکستان امبیسی روم میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ قانون کی پابندی کریں. جو کرونا وائرس کا قانون ہے اس قانون کو نہ توڑیں، پلیز نہ توڑیں، کیونکہ کل کو پولیس اگر پابندی لگا دیتی ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے تو بہت زیادہ پرابلم پیدا ہو جائیں گی. ماسک پہن کر ضرور جائیں، وہاں ڈسپلن کا خیال رکھیں. اور پھر آخر میں آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے جو پورا کانفیڈنس ہے کہ امبیسڈر جوہر سلیم صاحب کی موجودگی میں، میں ان کو ذاتی طور پر جرمنی سے جانتا ہوں، وہ کام کرنے والے آدمی ہیں. انشاءاللہ تعالی جو بھی ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ باتیں کم کام کرتے ہیں. ڈاکٹر منظور چوہدری صاحب ایک عوامی کونسلر جنرل ہیں، تو انشاءاللہ تعالی سب کو پاسپورٹ ملیں گے اور انشاءاللہ تعالی سب کو ڈاکومنٹس ملیں گے. اور یہ قانون کی پابندی کا خیال رکھیں جو کرونا وائرس کا قانون ہے. تو ناظرین، ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، دوست احباب کا خیال رکھیے، ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیے. انشاءاللہ تعالی جذبہ نیوز مسلسل آپ کی رہنمائی کے لیے مختلف پروگرام کرتا رہے گا. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ امبیسڈر صاحب خود بھی آئیں اور جذبہ نیوز پر اپنی اٹلی کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس سے مخاطب ہوں. اوکے، شکریہ، خدا حافظ.